बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में कहते हैं कि दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और शुक्र अदा करने से किया करें। जितने अच्छे अंदाज में, जितने पॉजिटिव अंदाज में, जितना खुश रहते हुए आप दिन का आगाज़ करेंगे ना, यकीन करें आपके पूरे दिन की रूटीन उतनी ही खूबसूरत होती चली जाएगी। और मैं बात करती हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं, अगर हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें ना, जिस तरह 9 to 5 जॉब करते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपना ऑफिस वर्क मुकम्मल करते हैं, इसी तरह से ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए ज़रूरी होती हैं, अगर ये हम अपनी रूटीन में शामिल करना शुरू कर दें तो देखिएगा इस ज़िंदगी का जो एक मकसद है, खूबसूरती है, जो खुशियाँ हैं, जो रंगीनियाँ हैं, वो किस तरह से आप इंजॉय कर पाते हैं। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारे आज भी टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का मेरा इतना प्यारा सा ये जो ड्रेस, इतना खूबसूरत कलर मैंने वेयर किया हुआ है, रुसारी बाय दानियाल का है। और इनकी ख़ास बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके कूपन कोड सच सवेरा ऐड करते हैं तो आपको हर ड्रेस पे 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। इट्स अ बिग ऑफर। जल्दी से जाएं, इनकी वेबसाइट विजिट करें। बहुत यूनिक कलेक्शन, बहुत ज़बरदस्त कलर, पार्टी वेयर कलेक्शन आई है। आगे पता है आपको शादियों का सीज़न है, तो अच्छी अच्छी कलेक्शन आप जल्दी से, जो कहते हैं ना, पहले आए और पहले पाए वाले काम करें और एक खूबसूरत सा ड्रेस खरीद कर अपने इवेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। खूबसूरती से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। पहला टॉपिक इंतहाई खूबसूरत है, वो इसलिए कि जब हम बात करते हैं बर्दाश्त की, जब हम बात करते हैं रवादारी की, इस्लाम को देखते हैं तो इस्लाम ने बर्दाश्त के साथ, रवादारी के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारने का हमें दरस दिया है। लेकिन जब हम हालात हाज़रा को देखते हैं, थोड़ी सी मायूसी, या कह लें बहुत ज़्यादा मायूसी देखने को मिलती है कि तालीम और तरबियत की हम बात करते हैं, पढ़े लिखे तबके की हम बात करते हैं, कामयाबी की बात करते हैं, कहते हैं कि इंटरनेट की वजह से ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। लेकिन जब बर्दाश्त ये अदम बर्दाश्त में कन्वर्ट होती जो है वो हमें दिखाई दे रही है, वो ज़िंदगी की खूबसूरतियाँ, वो ज़िंदगी में जो इत्मीनान, जो सुकून, हकीकी खुशी की जब हम बात करते हैं तो ये जो हकीकी लफ्ज़ है ना, ये कहीं गुम हो चुका है। तो नाज़रीन, जब ज़िंदगी से हकीकत कहीं गुम हो जाती है तो आप हकीकी खुशियों से, हकीकी सुकून से, वो जो रूहानी सुकून हमें चाहिए, वो जो एक पीस, एक फेस पे जो एक वाकई ही हकीकत में जो रियल वाली मुस्कुराहट है, वो जो हमें चाहिए होती है ना, वो नहीं मिलती है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि आज 16 नवंबर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये दिन जो है वो मनाया जा रहा है कि ये बर्दाश्त का और रवादारी का आलमी दिन है। मैं हमेशा बात करती हूँ, जब भी कोई ऐसा दिन आता है जिसको हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में इस दिन को मनाते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ, दिन को मनाने का जो मकसद है, क्या हम वो पूरा करते हैं? क्या हम उस दिन को मनाने का मकसद जो है वो समझते हैं कि इस दिन को मनाने के पीछे क्या मकसद है? या फिर एक दिन आया है, हमने प्रोग्राम कर दिया, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इवेंट का इनेकाद कर दिया गया, 2-4 स्पीचेस की, वाह वाह की, क्लैपिंग की और घर चले गए और उस पर अमल हमने नहीं किया। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि जनाब 2005 में सबसे जो पहला इस दिन को जो है वो मनाया गया 2005 के अंदर, तो अब तक इस दिन को मनाया आ रहा है। हर साल इस दिन को हम मनाते हैं, लेकिन बर्दाश्त की बात करें, रवादारी की बात करें, मुझे लगता है कि हम रत्ती भर भी ना इस दिन को मनाने के ऊपर अमल नहीं कर पा रहे हैं। अदम बर्दाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ज़हनी इंतशार मुआशरे में, ना सिर्फ अपने घर के अंदर, फैमिली रिश्तों के अंदर, बल्कि पूरे मुआशरे में आप देखें किस तरह से बदअमनी की एक फ़िज़ा कायम होती दिखाई दे रही है। लम्हा फ़िक्र है, अलार्मिंग सिचुएशन है। तो जनाब इसी पे आज हम करेंगे बात कि दिन को तो हम मना रहे हैं, लेकिन इस दिन को मनाने के पीछे जो एक बहुत बड़ा मकसद है उसको हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो इसी खूबसूरत टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका मैं तारुफ करवाती हूँ ताकि जल्दी से इस अहम टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन का आगाज़ कर सकें। दो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हमारे साथ हैं जनाब, बहुत ही मोहतरम शख्सियात हैं, और हमारे जो पहले मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, हमारी ज़िंदगी को बनाने में, संवारने में, पूरी किरदार साजी करने में माँ बाप के बाद अगर हम कहें तो इन्हीं का रोल आता है, ये नहीं कि हमारे टीचर्स का। तो हमारे साथ जनाब मौजूद है माहिर तालीम है डॉक्टर मोहम्मद अफजल राव साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। उनके साथ नाज़रीन अगली हमारी मुअज़्ज़िज़ मोहतरम शख्सियत जो तशरीफ़ फरमा है, यकीनन मुआशरे की बात करें,
خدمات کی بات کریں تو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، اور جب دیکھیں ایسے لوگوں کو تو یقیناً انہیں سراہنا چاہیے جو کہ معاشرے کے لیے اپنے اہم پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں۔ سماجی کارکن ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب آمنہ مسعود جنجوا صاحبہ۔ السلام علیکم آمنہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں۔ پہلا سوال میرا ہمارے ٹاپک سے ہی ریلیٹ کرتا کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ 16 نومبر کوئی بھی دن لے لیں، کوئی بھی عالمی دن آتا ہے، ہم مناتے ہیں، پوری دنیا میں بڑے بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے، لیکن اس دن کے منانے کے جو پیچھے بنیادی جو مقاصد ہوتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو آج بھی 16 نومبر ہم برداشت کا، رواداری کا عالمی دن منا رہے ہیں، بنیادی مقاصد کیا ہے؟ بنیادی مقاصد اب جو اقوام متحدہ کے قیام کے بعد تو یہ جو دن جو بھی طے کر لیتے ہیں وہ جس موضوع پر بھی، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اس چیز کو آپ کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں پورے سال میں جو بھی چیز ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ آپ نے بہت پیارے طریقے سے تمہید میں ہی بتا دیا کہ ہمیں مایوسی کی طرف جاتے ہیں، ہم آتے ہیں نشستن برخاستن اور چلے گئے۔ آج کا ہمارا یہ سیشن ہو گیا، کہیں کوئی تقریب ہو گئی، کوئی سیمینار ہو گئے۔ تمام جو دن جتنے بھی دن ہیں اس میں یہ لازم ہے کہ ہم تربیت میں وہ رکھیں۔ دیکھیں آپ بڑی ایک چھوٹی سی بات سے شروع کرتا ہوں، چونکہ آپ نے کہا کہ ٹیچر اور والدین، پہلے زمانے میں ایک لفظ اکٹھا استعمال ہوتا تھا، تعلیم و تربیت۔ تعلیم صرف نہیں کہتے تھے، تعلیم تو یہ ہے کہ جس وقت آپ گوگل پہ بیٹھ جاتے ہیں جو بھی آپ نے علم حاصل کر لیا وہ تعلیم ہے۔ تربیت میں یہ ہوتا تھا کہ والدین سے سٹارٹ کر کے، بڑے بزرگوں سے سٹارٹ ہو کر اور سکول تک وہ آپ کو ٹریننگ کرتے ہیں، تربیت ٹریننگ۔ ہم ہر دن میں، ہر چیز میں یہ شاید گھر سے بھی اور شاید اداروں، تعلیمی اداروں سے بھی اور شاید معاشرے سے بھی ٹریننگ کرنے میں اتنے کامیاب نہیں جتنے ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں تو مایوسی ہو رہی ہے، برداشت کم ہوتی جا رہی ہے، رواداری کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن 96 میں یہ اقوام متحدہ نے یہ قرارداد پاس کی تھی، اور 2005 یعنی 2005 میں پہلی بار سے یہ سٹارٹ ہوا۔ لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس چیز کی ضرورت، رواداری اور برداشت کی ضرورت ہمیشہ انسان کو روز اول سے ہے۔ بالکل ایسے، بلکہ وہ حابیل اور قابیل کا آپ نے قصہ سنا ہوگا، وہاں بھی اسی چیز کا فقدان تھا، یہ جو کچھ ہوا۔ اس کے بعد اسلام میں تو سارا سلسلہ ہی آپ دیکھیں عفو و درگزر۔ قرآن میں آپ چلیں، احادیث کو لے لیں، حضور کا عمل دیکھ لیں، اور انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اور تربیت دی اپنے صحابہ کو اور ان لوگوں کو کہ آپ عفو و درگزر سے کام لیں گے تو آپ اپنے تمام مقاصد میں، جو کہ اس سب سے بڑا مقصد تو اسلام کا پھیلانا تھا، اس کے علاوہ تو آپ نوٹ کریں کہ اسلام جو بھی پھیلا ہے وہ عمل سے پھیلا ہے۔ عمل سے، بالکل۔ وہ ہرگز وہاں تقریریں نہیں کرتے تھے، لوگ انہیں دیکھتے تھے، غیر مسلم انہیں دیکھتے تھے، ان پہ ظلم کرتے تھے اور وہ برداشت کرتے تھے۔ اور طائف کا جو واقعہ ہے وہ تو آپ کے لیے اتنا حکم یہاں تک ہوا کہ کہیں تو اس بستی کو تباہ کر دیں۔ ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ عمل سے تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بریک کی جانب بڑھنے میں چاہتے ہیں، بریک کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آمنہ صاحبہ سے بھی جان لیں کہ آج کا دن پوری دنیا میں جو ہے آمنہ صاحبہ منایا جا رہا ہے، لیکن یہی بنیادی سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گی کہ دن کو منانے کا مقصد ہم بھول گئے، آتے ہیں دن مناتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن پورا سال اس پہ عمل نہیں کرتے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ اسی طرح جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ جتنے بھی جو معاشرہ ہے وہ ایک انڈیویجول سے بنتا ہے۔ اب انڈیویجول سطح پہ اگر آپ دیکھیں گھروں میں، اب ماں باپ کو برداشت نہیں کر رہی اولاد، اور جو ہیں بچے جو ہیں وہ دادی دادا کے وجود کو نہیں برداشت کر رہے، تو مطلب جب گھر کا جو بیسک یونٹ ہے اس میں جب انٹالرنس آ گئی تو وہی یونٹ بن کے سارا معاشرہ بنتا ہے، تو وہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اب معاشرے میں جب کہ بگر مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ پالیٹکس ہے، معاشیات ہے، ڈیفرنٹ وہ ہے چیزیں ہیں، اب اس میں بھی آپ دیکھیں پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کو برداشت نہیں کر رہی، کوئی کسی کے اچھے کام بھی جو ہیں وہ نیگیٹو بنا کے پیش کیے جاتے ہیں، جو مطلب اصل میں جی بالکل، اصل میں جو برداشت اور رواداری ہے وہ ہے یہ چیز
کہ ڈائیورسٹی کو، یعنی کہ ہر شخص مختلف ہے، بالکل ایسے ہی، ہر رویے مختلف ہیں، مذہب مختلف ہے، آپ کی ریسز مختلف ہیں، آپ کا جو جینڈر مختلف ہے، اس کو برداشت کرنا خوشی کے ساتھ، جو جیسا ہے، جو بھی جیسا ہے اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا، اپریشیٹ کرنا اور اس کی رسپیکٹ کرنا، دس از ٹالرنس. تو یہ چیز جب آپ کے یونٹ میں ختم ہوئی، معاشرے میں ختم ہوئی، پھر پورے ملک میں ختم ہو گئی. جب ملک میں ختم ہوئی، اسی طرح سے اور ملکوں کا بھی انحطاط ہو رہا ہے، بالکل ڈیٹیریوریٹ ہو رہے ہیں ایک ہیومینٹی کے حساب سے، کانڈکٹ کے حساب سے، اخلاقیات کے حساب سے. تو پوری دنیا میں آپ یہی ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا. جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ایک بدترین مثال ہے عدم برداشت اور ٹارچر کی، اور عدم برداشت ٹارچر کو جنم دیتا ہے. تو یہ ایک بالکل ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. ہم مزید بھی اس پہ ڈسکشن کرنے، بریک ہم نے لینی ہے. یقیناً انتہائی اہم آج کا ٹاپک ہے ٹالرنس پہ ہم بات کریں، برداشت کی بات کریں، جو کہ ایک بچے میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی. اس کے پیچھے اور کون سی وجوہات ہو سکتی اس پہ ہم ناظرین بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں 16 نومبر ہے جناب. پوری دنیا میں آج کا جو دن ہے برداشت اور رواداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. تو یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ سچ سویرا، سچ ٹی وی کی یہ ایک خوبی ہے کہ وہ ان تمام جو بھی امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں اس پہ ضرور پروگرام کرتا ہے اور پازیٹیو چیزوں کو سامنے لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں. اسی پہ آج ہم بات کریں کہ دن کو صرف منانے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نے دن منا دیا اور چھوڑ دیا، نہیں، پورا سال اس پہ عمل بھی کرنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم بڑے عبادت گزار بن جاتے ہیں، لیکن اس مہینے کی جو پریکٹس ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پورا سال، پوری زندگی آپ نے یہ چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے، ایک مہینہ نہیں. تو یہ دن بھی ایسے ہی ہیں کہ ایک دن صرف منانا نہیں بلکہ پورا سال اس پہ عمل کرنا ہے. تو اسی پہ بات کریں. آمنہ صاحبہ، آپ سے میں جان رہی تھی کہ کیا بنیادی وجوہات یا مقاصد کیا ہیں اس دن کو مناتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پا رہے؟ بالکل عمل نہ کرنا جو ہے وہ ہماری، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. تعلیم تو ہم حاصل کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی لیول تک چلے گئے، اس سے بھی آگے چلے گئے، مگر اگر تربیت میں کمی ہے تو وہ چیز پھر آپ کو کہیں نہ کہیں عدم برداشت کی صورت میں واضح ہو جائے گی. بالکل چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گی، جیسے کسی کی گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے، تو اب مطلب یہ کہ اس کو ظاہر انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ایک دم سے گاڑیوں سے اترا جاتا ہے اور پھر ایک ایشو بن جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں بلکہ پورا ایک جھمگٹا لگ جاتا ہے وہاں پہ، اور گاڑیاں رک کے کھڑی ہوتی ہیں اور جا کے تماشا دیکھتی ہیں. 2 لوگوں کی وجہ سے 10 لوگوں کو اور بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اب اسی طرح سے میں نے بھی کسی کی گاڑی ماری، مطلب غلطی سے ہو جاتا ہے کبھی نہ کبھی، ظاہری بات ہے. تو ہم فوراً میں نے روک لی گاڑی، اور پھر وہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ نقصان ہوا ہے، وہ نقصان ہوا ہے. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ میرا یہ کارڈ لے لیں، آپ کا جو بھی اس میں ہوگا میں آپ کا وہ نقصان پورا کر دوں گی نا. تو اس کے بعد پھر خود ہی جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، بہت معمولی چیز ہے. تو دیکھیے مطلب یہی چیز ہے کہ جب برداشت سے چیزوں کو سنبھالا جاتا ہے تو وہ ایک معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. بالکل ایسی، اور اس کا اثر ہر چیز پہ پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہی بات میں آپ کی طرف لے کر آؤں گی. غصے کی ہم بات کرتے ہیں، عدم برداشت جو اس معاشرے میں نظر آ رہا ہے، یہ تھوڑے وقت کی بات ہے. اگر ہم برداشت کر جائیں اس لمحے کو، اسلام نے بھی کہا ہے نا کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، پانی پئیں، یعنی کہ اس وقت ڈیسیجن نہ لیں غصے میں یا بہت زیادہ خوشی میں. تو اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. تو یہ کچھ لمحے کی، کچھ چند منٹس کی بات کر لیں، لیکن وہ جو چند لمحات ہوتے ہیں اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے. ہماری تعلیم و تربیت کی ہم بات کریں، تعلیم تو نظر آ رہی لیکن تربیت کیا ہماری کمزور پڑ چکی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اب سوال ہی، مطلب اگر یہ کمزور نہ پڑ چکی ہوتی تربیت تو یہ معاملات بہتری کی طرف جانے چاہیے تھے. دیکھیں یہ علم، دیکھیں آپ نے تعلیم، یہ علم تو ہمیں قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اس سے پہلے انبیاء نے بھی یہی علم دیا، اور یہ معاشرے کو ہمیشہ ضرورت رہی. اگر ہم بہتری کی طرف جا رہے تو اس کا مطلب ہماری تربیت بہتر ہے. ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا، حتیٰ کہ یہ اب پھیلتے پھیلتے گھروں سے سٹارٹ ہو کر اور ملکوں تک پھیل گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں
کمی ہے تربیت کی. اور وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مجھے بطور شخص سے کسی شعر یاد آ رہا تھا ابھی, گھر سے اگر آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹا سا معاملہ بڑی باتوں سے بچا بھی سکتا ہے اور بڑی باتوں میں الجھا بھی سکتا ہے. کسی نے کہا ہے کچھ درگزر کا کھیل, کچھ ایثار کا کمال, کیا بات, ورنہ وہ کون ہے جو کسی سے نبھا لے. یہ نبھانے کے کانسیپٹ جو ہے وہ ہم ختم کرتے جا رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا, کوئی ہے نہیں. ہم کسی کا وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ آپ ہیں, یہ ہیں, سڑک پہ کوئی اور ہے تو ہماری اپنی زندگی بھی آسان ہو جائے. یعنی ہم یہ نہیں کہ اپنے لیے, ہر کوئی خود غرض ہے نا بیسیکلی انسان, تو اپنے لیے بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو آسانی کے لیے میں آپ کو راستہ دوں گا تو آپ مجھے دیں گے, اور اگر میں آپ کو نہیں دوں گا تو مجھے دیکھ کر آپ تو نہیں دیں گی, دو اور بھی کہیں گی. تو یہی ہو رہا ہے اب ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اور اسے بھگتنے کے حد تک یہ جتنے معاملات آ رہے ہیں, یہ صرف جنگوں کی حد تک بات نہ لیں, گھروں سے سٹارٹ. میڈم نے بہت پیاری بات کی, آپ گھر سے سٹارٹ لیں. بالکل ایسے وہی معاملہ آپ کے بچوں تک, آپ کے عزیز اقربا تک پھیلتا ہے, وہی پھر محلے اور ایک ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, وہ بھی اب برداشت نہیں کر رہا. آپ روز نہیں سنتی کہ وہ چھوٹے سے بچوں کی لڑائی ہوئی اور بندوقیں نکال رہا ہے. یہ کہاں کی تربیت ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ چھوڑیں, کسی بھی مذہب اور کسی بھی تعلیم میں نہیں لکھا ہوا, اور ہم کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ فرسٹریشن ہم نے اپنی تربیت کی کمی کی وجہ سے, میں دوبارہ بار بار, کیونکہ تعلیم تو یہ ہے نا, علم تو موجود ہے آپ کے پاس, تربیت کی کمی جون سی ہے نا, اس کو اب دور کرنے کے لیے ادارے, گھر, اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو بھی پوری طرح انوالو ہونا پڑے, یعنی کہ ہم سب کو مل کر. یہ نا اب کہیں کہ جی ٹیچر بتا دے گا, کیونکہ کتابی گفتار کے غازی اور کردار کے غازیوں میں فرق ہے نا. اب کردار میں گڑبڑ ہو رہی ہے. کردار میں آمنہ صاحبہ, یہ کردار میں, یعنی کہ ہم بات کریں والدین کی تربیت سے, ہم آغاز کریں تو بچے کی تربیت پہلے گھر سے ہونی ہے, والدین نے کرنی ہے, ماں کی گود سے اس چیز کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن وہی کردار میں جب گڑبڑ ہو رہی ہے تو آگے کیا ہم امید لگا سکتے ہیں کہ بچہ جب معاشرے میں نکل رہا ہے, جب وہ اسکول جا رہا ہے, تو اس کی جو ایک بہتر کردار سازی, بہتر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو سکے گی. اس کے تو وہ جو بنیاد ہے, جو بیسک ہے, جو پہلی اینٹ جہاں پہ لگنی ہے وہی کمزور پڑ رہی ہے. اور یہ چیز میں اگر یہیں پہ ساتھ ایڈ کر دوں, ہمارا میڈیا, سوشل میڈیا, ماؤں کے ہاتھ میں فون آ چکا ہے, بچوں کو فون دیے جا چکے ہیں, انٹرنیٹ کا دور ہے, بچے کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, تو کیا یہ ساری چیزیں اس کی وجہ بن رہی ہیں عدم برداشت کی؟ بالکل, یہ سب جو بہت زیادہ اوور انفارمیشن ہے, اوور ان چیزوں کا ایک رواج بن چکا ہے. مطلب کوئی پیرنٹنگ کنٹرول نہیں ہے آج کل, کہ جو ماڈرن پیرنٹس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کا حق ہے کہ انہیں سب کچھ بتایا جائے, سب کچھ ان کو ایکسیس میں ہو. اور جب ان کے پاس لیپ ٹاپس ہیں, ان کے پاس موبائل فون ہیں اور لیٹسٹ ماڈلز ہیں ان کے پاس, تو ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. اور اس طرح کے آبزرو کیا گیا ہے کہ جو ویڈیو گیمز ہیں وہ اس قدر انوالو ہو جاتے ہیں اس میں کہ ماں باپ جو بھی کہتے ہیں وہ ان کو آواز ہی نہیں آتی. وہ جیسے کہ ہوتا ہے گلو ہو جاتے ہیں اپنی سیٹ کے ساتھ, اپنی اس ٹک ٹک ٹک, اور بالکل جیسے کہ ہسٹیرک طریقے سے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک علامات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ کہیں بھی, ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بتایا کہ ہم سب کا فرض ہے, مگر کہیں بھی کوئی اپنا یہ فرض ادا نہیں کر رہا. تو یہ بڑی ایک اپنی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں, بالکل نہیں. تو یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ پھر اس کی بہت خطرناک نتائج جو ہے سامنے آ رہے ہیں. اب کلاس فیلوز ہوتے ہیں, وہ اپنی کلاس فیلو کی ذرا سی کوئی بات, کوئی ٹونٹ, کچھ جو ہے نا, وہ ایک دم ان میں ایک ریونج کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ایسے تو دیکھیں, جب ایک جگہ پہ انٹالرنس ہوتی ہے تو دوسرے میں فوری طور پہ ریونج کے وہ پیدا ہو جاتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم وہ بھی وہی اس سے بڑھ کر انٹالرنس دکھاتا ہے, اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے کہ دوسرے کو پنچ کرے, ٹونٹ کرے یا ہرٹ کرے. تو اصل میں تو برداشت یہی ہے کہ اب دوسرے کا اوپینینز ہیں, نظریات ہیں, بلیفز ہیں, ڈفرینٹ مذاہب ہیں, تو ہم نے ان کو ایز اٹ از قبول کرنا ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ اگر
ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے نظریے کے ساتھ اتفاق کرتی ہوں، مگر میں آپ کے نظریے کو رسپیکٹ کروں گی. ٹھیک ہے، میں کہوں گی کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایک رائٹ ونگ سے تعلق رکھتی ہیں، میں کسی لبرل ونگ سے تعلق رکھتی ہوں، اٹس اوکے، ایون دین وی کین بی ویری گڈ فرینڈس. ہم ایک دوسرے کے نظریات، ایک دوسرے کے بلیوز، ایک دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اکٹھے آگے بڑھ سکتے ہیں. یقیناً، کیوں نہیں. تو یہی چیز ہے جو کہ ہمیں اب ہم دیکھتے ہیں جڑاں جو واقعہ ہوا ہے، مطلب کس قدر خوفناک واقعات ہیں. پاکستان جو ہمارے پیارے قائد اعظم نے بنایا تو انہوں نے اس لیے بنایا کہ ہمارے انسانی حقوق کی رسپیکٹ ہو، اور انسانی حقوق کے اندر تمام رائٹس آ جاتے ہیں. اور کوئی وجہ نہیں تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنایا ہے، کیونکہ وہاں پر ہمیں مذہبی آزادی نہیں تھی، ہمیں کسی بھی طرح کی آزادی نہیں تھی، ہمیں اپنے کپڑے پہننے کی آزادی نہیں تھی، ہمیں سر پہ دوپٹہ رکھنے کی آزادی نہیں تھی، اسلام کے نام تو ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی نہیں تھی. تو یہ سب چیزیں تھیں جو کہ ہماری رائٹس کی وائلیشن کی وجہ سے یہ پاکستان بنا. اور اب دیکھیں تو اب یہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، اس کی بڑا دل دکھتا ہے. یقیناً ڈاکٹر صاحب، یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایک علامی سچویشن ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے، دل برداشتہ بھی ہوتی ہیں چیزیں کہ یہ اسلام کو دیکھیں تو اتنا خوبصورت ہمارا مذہب کیا کچھ نہیں بتاتا، زندگی گزارنے کے کتنے خوبصورت اصول ہمیں سکھاتا ہے. قائد اعظم نے جس طرح سے اس ملک کے لیے جدوجہد کی اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، لیکن اب جب ہم حالات حاضرہ میں دیکھتے ہیں، موجودہ دور میں دیکھتے ہیں ایسی چیزیں کہ ہمیں لگتا ہے وہی زمانہ جاہلیت میں ہم واپس چلے گئے. ایک دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرنا، برداشت نہیں کرنا، بلیک پولنگ کرنا، کوشش کرنا کہ یہ مجھ سے کہیں آگے نہ چلے جائے، اس کی کہیں کوئی اچھائی، کوئی بھلائی اس کی نہ ہو جائے، اسے اپریشیٹ نہیں کرتے. کوئی اچھی بات جیسے سیاست کی اگزامپل دی تھی کہ ایک پارٹی دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں، کوئی اچھا کام کر دیا اپریشیٹ نہیں کریں گے، بلکہ کہیں نہ کہیں سے کیڑے نکال کے نیگیٹو پوائنٹ سامنے لے کر آئیں گے. تو کیسے ان چیزوں کو ہم ختم کریں؟ اگر یہی رہا سلسلہ تو آنے والا وقت ہمارا، بچوں کا، اس ملک کا مستقبل تو بہت ہی ڈارک ہمیں نظر آئے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو یہی انجام ہوگا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. لیکن آپ نے ایک بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ ہم اپریشیشن کی طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے. پہلے یہ تھا کہ بچے سے سٹارٹ لے لیں، جب کچھ اچھا کام کرتا تھا سب کہتے تھے کہ دیکھ اس نے اچھے نمبر لیے، دیکھیں بڑا باادب ہے، دیکھیں بچہ جون سا ہے آپ مل کے کھیلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو اپریشیٹ کرتے تھے. اب ہمارا یہ رویہ رہا ہے کہ ہم صرف دیکھیں برداشت یا رواداری میں نیگیٹو نہ ہونا بھی ہے شامل. نیگیٹو ہونا یا منفی رجحانات یا گفتگو کرنا بھی عدم برداشت میں ہے. عدم برداشت سے مراد یہ نہیں کہ گتھم گتھائی ہو جائیں آپ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپریشیٹ نہیں کرتے. ابھی دیکھیں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، یہ میڈیا ہے، یہ میڈیا کے خلاف ہر وقت آپ گفتگو سنتے رہیں گے. یہ کون ہے، یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ بھی تو میڈیا کر رہا ہے. یا آپ کا ٹی وی اور ٹی وی، یا کون سا میڈیا ہے جو ہر وقت نیگیٹو ہی کہہ رہا ہوگا؟ اور لوگ اپریشیٹ اسے کریں جو اچھا ہو اور اس کو ڈسکریج کریں جو غلط ہو. تو آہستہ آہستہ یہ ایک رجحان بن جائے، رجحان رہا. تو میں آپ کو بتاؤں، چھوٹی سی باتیں چھوٹی ہوتی ہیں، زندگی اسی سے بنتی ہے، معاشرے سے. میں اپنے والد اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں، اثرات اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ ابھی میں جو گفتگو کروں گا اور وہی ہے رویہ، وہی ہے تربیت، اور وہی اگر ہم کرتے چلے جائیں. میرے والد صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ چیز بات آپ سے ہم جانیں گے، بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ ڈیٹیل میں ہمارے ناظرین کو یہ تمام پوائنٹس بتائیے گا، کیونکہ یقیناً ہم پازیٹیوٹی چاہتے ہیں، ہم اچھے رویے، اچھے اخلاق، اچھا ایٹیٹیوڈ چاہتے ہیں تاکہ سب کی زندگی میں جو ہے وہ خوشیاں اور سکون آئے. تو یہ چیزیں ہم مزید اپنے مہمانوں سے جانیں گے ناظرین، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے، پہلا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں، 16 نومبر ہے جناب برداشت اور رواداری کا عالمی دن آج پاکستان سمیت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے. تو اسی میں ہم بات کریں کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم دیکھتے ہیں اسلامک معاشرہ، اسلام کے نام پہ بننے والا یہ ملک، اور جہاں اتنی خوبصورت اسلامک ہسٹری ہو، اتنے خوبصورت ہمارے رول ماڈل ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیات جہاں پہ پائی جاتی ہوں، قرآن جیسی اتنی معزز کتاب جن کے پاس ہو، وہاں پہ عدم برداشت جیسی چیزیں یقیناً
बात हज़म नहीं होती है, काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन लगती है, बहुत से तल्ख़ हकीकतें जो है जिनको फेस करने की ज़रूरत है, तो कि क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये क्यों का जवाब जो है आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप ही से हम बात कर रहे थे, कुछ अहम इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करने जा रहे थे। मैं कह रहा था, आपने फरमाया था ना कि हम एप्रिसिएशन अगर करें ख़त्म हो चुकी है तो ख़त्म, वो भी अदम बर्दाश्त की है, लेकिन एप्रिसिएशन जो है तरबियत में जो अहम किरदार अदा करती है, मैं उसकी मिसाल देने लगा था जो मेरी अपनी ज़ात से ताल्लुक़ थी। ठीक है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह विजनरी आदमी थे, लेकिन उन्होंने एक अहम जो चीज़ मेरे दिमाग में नक्श हो गई, और मैं ये चाहूँगा कि बाकी लोग भी, बाकी वालिदैन भी, मुआशरा तो यहीं से क्रिएट होना है जब बच्चे ने बड़ा होना। बिल्कुल ऐसे। तो मैं ज़ाहिर है हम लोग फोर्ट आवास बहुत पसमानदा इलाका है, भावल नगर ज़िला उससे भी पसमानदा फोर्ट आवास, लास्ट स्टेशन था, वहाँ पे गाड़ी भी वहाँ से वापस, ट्रेन वापस होती थी, मतलब तालीम का, और मैट्रिक का तक स्कूल था हमारे यहाँ। अच्छा। हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन मैं बताऊँ कि तरबियत के नक्श ऐसे होते हैं कि अगर वो मजबूत हों तो उसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है, आप न्यूयॉर्क में परवरिश पा रहे हैं या फोर्ट आबास में। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे वालिद साहब की एक बात है कि मोहल्ला था, मोहल्ले में तमाम तरह की मामलात होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, और ज़्यादा अब तो खैर पढ़ने में सब माँ बाप भी इंटरेस्ट लेने लगे। हाँ। पहले तो बच्चों को पढ़ने भी नहीं देते थे। ऐसे ही है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे साथ खेलने वाले सारे बच्चे होते थे, ज़्यादातर ना पढ़ने वाले भी होते थे। अब मेरे वालिद साहब की तरबियत का तरीक़ेकार है जिसने मेरे पे तो बहुत असरार डाला, वो ये है कि जैसे अपने दोस्त अजीज़ अकरबा में वो बात कर रहे हैं, अब मैं इधर उधर फिर रहा हूँ, बच्चा हूँ, छोटा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो अब उन्होंने मेरी तरबियत यूँ की कि वो बात कर रहे हैं कि अफजल माशाल्लाह बड़ा अच्छा है हमारा बेटा, ये मैं एप्रिसिएशन की, और जो कि मेरे कानों में डायरेक्ट नहीं मुझे किसी चीज़ से मना किया कि ये करो ये ना करो। ना वो किसी आवारा बच्चों में मिलता है, ना उसमें कोई बुरी आदत है, ना मैंने उसकी कोई शिकायत सुनी है। वो इस तरह की जब गुफ्तगू मेरे कानों में पड़ रही है तो अब मैं अपने आप को पक्का कर रहा हूँ कि मेरी कोई शिकायत मेरे बाप तक नहीं पहुँचनी चाहिए। क्या बात है, मैं आवारा बच्चों के साथ नहीं खेलूंगा। कितने खूबसूरती से अपनी बात करते करते वो नहीं, वो इतना नक्श हुआ कि ता जिंदगी, मैंने बताया ना फोर्ट आबास से फिर कॉलेज में गए, कॉलेज से फिर हम यूनिवर्सिटी तक गए, और यूनिवर्सिटी के माहौल तक में इस लफ्ज ने मुझे हिलने नहीं दिया। बिल्कुल। ये मेरे वाले साहब इस कदर मुझे बरतानिया तक गया, वहाँ जहाँ हर चीज आजाद है, जहाँ कोई पाबंदी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो ये तरबियत का। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। हाँ। ये तो एक बाप की ज़हन में ये नक्शा कि उसे अगर पता लगा तो उस एक हस्ती जिसने हमें पैदा किया, जिसके अल्लाह तबारक ताला जो हमें हर वक्त देख रहा है, तो वो आप गुनाह कैसे कर लेंगे, गलत काम कैसे कर लेंगे, किसी पे जुल्म कैसे कर लेंगे, अदम बर्दाश्त आप में क्यों आ जाएगी जब आपको पता कि वो तो देख रहा है उसका हिसाब। अल्लाह पाक की ज़ात हमेशा आपको देख, जो कि आपकी इशारत से भी ज़्यादा करीब है। तो इसलिए ये है कि इन चीज़ों को बताने से की निस्बत इस पे अमल। अब दूसरी बात है कि ये मीडिया की बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ ये जो आपके पास मीडिया है, ये नॉलेज का जरिया भी है, ये भी तो तरबियत का जरिया है। इसमें पॉजिटिव चीज़ें बच्चे ने, लेकिन आपको पता होगा मैडम ने बड़ी बात की कि आप मोबाइल में बच्चे, मोबाइल की टाइमिंग माँ बाप, अच्छे माँ बाप उसको करते हैं, उसे अच्छे बुरे का उसे उस पर छोड़े, अच्छे बुरे का वो डिसाइड करे। हाँ। आपको याद होगा कि जब हम खेलते थे, आपको तो नहीं याद होगा, आप तो नए दौर के लोग हैं। नहीं, हमारे भी खेलने हम खेलने में रोटी खाना भूल जाते थे, कपड़े बदलना भूल जाते थे। जिस तरह अब बच्चे बात भी नहीं सुनते, उन्हें कान तक नहीं पहुंचती, हमारे खेल से नहीं पहुंचती थी। लेकिन माँ बाप टाइमिंग रखते थे, शाम को खेलना, मगरिब से जैसे आवाज़ान होगी वापस आ जाना है, वापस घर, आप बाहर नहीं रह सकते। इसी तरह ये मौजूदा आप लोग जो वालिदैन हैं वो भी कर सकते हैं। हाँ। मैनेज करें बच्चों को और सही तरफ लाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उनमें अच्छा इंसान जब बनेंगे तो अपने आप रवादारी भी आएगी, दूसरों को रास्ता देंगे, उनके लिए रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल। आमना साहिबा, आप चूँकि कुछ ही मिनट्स हमारे पास है बाकी, नाज़रीन को कुछ ऐसे अवामिल बताएं जिन पे हम, चूँकि हालात तो यकीनन काफ़ी बिगाड़ का शिकार होते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी दरगुजर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, फेस प्यारी सी मुस्कुराहट दे के गुजर जाते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल इस तरह से। तो इस चीज़ को मज़ीद हमें उजागर करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के करने से ये मुआशरा तब्दील नहीं होगा,
جو ہم حقیقی خوشیاں جو تبدیلیاں چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہوں گی. تو کچھ ایسے پوائنٹس, کچھ ایسے ٹپس, کچھ ایسے عوامل ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے کہ اگر ہم میں, مجھ میں, ناظرین میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز عدم برداشت کی پائی جا رہی ہے تو اس کو ہم بہتر کر سکیں. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی, اور اس کی بہترین مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دیکھیں جنگیں بھی لڑیں, بالکل ایسے, اور بہت وہ زخمی بھی ہوئے, پھر انہوں نے قیدی بھی بنائے. جب قیدی آئے تو انہوں نے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیسا کیا کہ کتنے پیار, تحمل, برداشت کے ساتھ ان کی تعلیم اور تربیت کی. بالکل ایسے, اور اگر ان میں سے کوئی پڑھے لکھے تھے تو ان سے فرمایا کہ تم جو ہو وہ ہمارے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ گے. اور اس تو کے بدلے اس میں طرح آپ کو رہا مطلب کر گیو دیا اینڈ جائے ٹیک گا. کے ساتھ, افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ کیا پرزنرز کے ساتھ, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے کوئی ناانصافی نہیں ہوئی. ان کو اسلام میں قید کا کوئی تصور نہیں ہے, اسلام میں اصلاح کا تصور ہے. بے شک, کہ اگر آپ نے قیدیوں کے ساتھ اتنا نرم اور اتنا پیارا برتاؤ کیا تو ان کو وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اتنا زیادہ وہ انسپائر ہوئے. تو اصل میں ہمارا جو رویے ہوتے ہیں, ہمارے جو اخلاق ہوتا ہے, یہی ایک مثال ہوتا ہے فار ادر پیپل, فار ادر ریلیجنس, کہ ہمارا مذہب کتنا پیارا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے تو وہ کبھی بھی وہ اچیومنٹس حاصل نہ کر سکتے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم خو بنایا. نرم خو کا مطلب ہے کہ رحم دل, لوگوں کے اوپر مہربان. تو اکثر یہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک ویکنس سمجھی جاتی ہے کہ کوئی تیزی سے جواب نہیں دے سکتا, کوئی جی اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتا, کیا جاتا ہے, اور اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو اسے تو بہت ہی کہا جاتا ہے کہ اس میں تو بالکل ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ کہہ سکتا, اپنا بدلہ لے سکتا. تو دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا, جو اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کو مثال بنائیں, ان کو ہم آئیڈیل بنائیں, بالکل, تو ہمارے اندر یہ خود بخود یہ چیز آ جائے گی. پیغام ایڈ کر دیجیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو معاف کرنا ہے اور لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے. بالکل, یہ چیزیں آج یقیناً بہتری آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا پیغام دیں گے ناظرین؟ میرا تو سمپل سا ہے کہ اپنے اخلاق درست کریں گے, ساری چیزیں محیط ہو جائیں گی خود بخود. ساری چیزیں جو ہم گفتگو کی آج سب اس پہ آ جائیں گی. آپ کو یہ, ہر شخص کو یہ ہے کہ میں اچھا ہوں بھی اور اچھا لگوں بھی. آپ نوٹ کریں کہ جو لوگ منفی رجحانات رکھتے ہیں, اخلاقات, ان کے چہرے پہ کرختگی آ جاتی ہے. آپ مسکرا کر نہیں بولتے تو آپ سے بھی لوگ اچھا ہی نہیں لگتے. اگر آپ مسکرا کر اور ریلیکس بولیں گے تو دوسرا بھی آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگا. یہ معاشرے جب اٹریکٹ ہوگا تو آپ کی بات سنے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو, اس کے لیے. اور اگر آپ کے چہرے پہ یہ لکھا ہوگا یہ توپ ہے تو وہ تو بچتا پھرے گا نا. جب آپ سے بچ جائے گے تو آپ, اگر ساس ہیں تو بہو بچے گی, بیوی ہے تو میاں بچے گا. ہم چھوٹی چھوٹی جگہ اسٹوڈنٹ کو میں اس لیے ٹچ کر رہا ہوں کہ یہی چیز بن رہی ہے. تو میرا کہ اپنے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اپنے اخلاق اچھے کرو, یہ ساری چیزیں اچھا ہو جائے گا. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آمنہ صاحب آپ کا, آپ نے وقت دی, اتنی اہم معلومات رہی. یقیناً ناظرین بہت ہی خوبصورت پیغامات دیے ہمارے معزز مہمانوں نے. اخلاق ہمیشہ دیکھیں پروگرام کا جب میں آغاز کرتی ہوں اس میں بھی میں یہی بات کرتی ہوں کہ اخلاق, جب ہم خوش اخلاق ہو جائیں گے تو جس خوبصورتی کی, جس سکون کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے فیس پہ نظر آئے گی. اور جس کامیابی کی ہمیں تلاش ہے, لوگ ہماری عزت کریں, ہماری واہ واہ ہو, لوگ ہمارے منتظر رہیں, ہم محفل کی جان بنیں, کامیابی ہمیں ملے, تو یقین جانے وہ تمام تر چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں اگر ہم خوش اخلاق ہو جائیں, لوگوں کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بھی رسپیکٹ ملے گی. اگر ہم درگزر کریں, پیار محبت سے بات کریں, لوگوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں, تو جس اپریسیشن کی آپ کو تلاش ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کرنے لگ جائیں گے تو یقیناً کامیابی ملے گی. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے جناب وہ آپ کی صحت سے متعلق ہے, وہ ڈسکس کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے, جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کی صحت سے متعلق ہم بات کریں گے. بات ہم کرتے ہیں ڈائبٹیز کی, شوگر کے مرض کی. جیسے یہ ہم بات کرتے ہیں, اس کا نام لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے ہاں ہمارے گھر میں تو کامن ہے, کسی نہ کسی کو ضرور ہے. یعنی کہ ہر گھر کی یہ کہانی ہمیں سننے کو ملتی ہے. اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟
کچھ سال پیچھے چلے جائے تو ہو سکتا ہے کیس کم رپورٹ ہوتے تھے یا اویئرنیس اتنی نہیں تھی, لوگ ڈاکٹرز کے پاس کم جاتے تھے, تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ تب اتنا نہیں ہم شوق ہوتے تھے کہ ہر گھر کی یہ کہانی ہے. لیکن اب جیسے جیسے ہمارا لائف اسٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے, ہم تیزی ایک دور کی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز بڑی تیز رفتار کے ساتھ جا رہی ہے, تو اسی طرح بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. کیا لائف سٹائل اس کے پیچھے وجہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے مصروف اتنا کر لیا, اپنی ڈائٹ جو ہے وہ اس قدر ہم نے کمزور ویک کر لی ہوئی ہے کہ ہماری صحت کے لیے وہ اس طرح سے مفید نہیں رہی ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں گے جناب کہ ڈائبٹیز کا یہ جو مرض ہے اس سے کس طرح سے اس کے متعلق اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے. ہم کچھ دن پہلے کی بات کریں, 2 دن پہلے 14 نومبر کو اس کا عالمی دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے, لیکن ہم پورے مہینے کے نومبر کی بات کریں, جیسے اکتوبر کا مہینہ ہے اسے پنک اکتوبر کہتے ہیں, کینسر کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے. اسی طرح سے نومبر کا پورا مہینہ جو ہے نہ صرف ایک دن بلکہ پورا مہینہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے, آپ لوگ کو بتایا جائے اس ڈیزیز کے بارے میں کہ اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں, اس کی تشخیص کس طرح سے ممکن ہے, کیونکہ نارملی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پراپر سٹارٹ میں اس کی کچھ علامات ظاہر نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی آپ کو اس طرح سے گائیڈ لائن دی جاتی ہے کہ آپ کو اگر کچھ نہ کچھ آپ کی باڈی میں چینجز فیل ہوں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں, رجوع کریں, اور اس کی جو علامات ہیں وہ اگر سامنے آئیں, وجوہات آپ جان سکیں اور اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہو سکے. تو پورا مہینہ جناب اس کے لیے مختص کیا گیا ہے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے, کیونکہ آپ کی زندگی, آپ کی صحت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے, تخلیق کیا ہے, آپ کی زندگی آپ کو ایک خوبصورت نعمت سے نوازا ہے, تو اس کی حفاظت کرنا, کیئر کرنا یہ بھی ہم پہ لازم ہوتا ہے. تو یہ پورا مہینہ اس پہ مختص ہے. تو آج ہم نے بھی اس پہ سیگمنٹ رکھا, ہم نے کہا کیوں نہ اپنے ناظرین کو اویئر کیا جائے جناب کہ اگر آپ کوئی بھی شوگر کے مرض میں مبتلا ہے, آپ کے گھر میں کوئی بڑا بزرگ بچہ کسی میں ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی ٹائپس بھی ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. ایک اور چیز جو ہم کلیئر کریں گے, کہا جاتا ہے کہ پاکستان ڈائبٹیز کے حوالے سے نمبر 1 پہ ہے, یہ سچ ہے یا نہیں یہ بھی آج کلیئر کرنا لازمی ہے, کیونکہ ہم ڈر جاتے ہیں کسی اور چیز میں ہم نمبر 1 پہ نہیں جا رہے, لیکن بیماریوں میں ہم نمبر 1 پہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں. تو اس پہ جناب بات کریں گے, امپورٹنٹ ٹاپک ہے, صحت کے حوالے سے ہے, تو اس پہ اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جناب ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر مطیع اللہ خان صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب ایک بنیادی سوال کرنا چاہوں گی, 14 نومبر کو ڈائبٹیز کا جو ہے وہ عالمی دن منایا جاتا ہے. پورا مہینہ جیسے پروگرام کے آغاز میں سٹارٹ ہونے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ پورا مہینہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے. اس کے باوجود اس بیماری میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے, اویئرنیس اتنی کریٹ کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے یہ بیماری, اور بنیادی طور پہ ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے, تاکہ ہمارے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا میں اس ٹائم ڈائبٹیز کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, اور پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے. پاکستان میں اگر ہم شرح کی بات کریں تو آج سے 20-30 سال پہلے ہم 16ویں نمبر پہ 18ویں نمبر پہ ہوتے تھے, اور ہمیں لگتا تھا کہ 2050 2045 میں جا کر 10ویں نمبر پہ شاید آ جائے, اور یہ انڈیا دیا جاتا تھا کہ تھوڑی سی لائف سٹائل چینج کرو. اب 2022-2023 ہے, اور اس ٹائم پاکستان دنیا میں نمبر آف ڈائبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں اس کے حوالے سے 3rd نمبر پہ ہے, اور اگر پرسنٹ کی بات کی جائے تو نمبر 1 پہ ہے. یعنی کہ ہر 4 میں سے 1 شخص کو ڈائبٹیز ہے اس ٹائم پاکستان میں. ایک سروے کے مطابق 20%, دوسرے میں 25% لوگوں کو جو ایڈلٹ پاپولیشن تھا اس میں ڈائبٹیز ہے. یہ ڈائبٹیز ہوتی کیا ہے, بیسیکلی شوگر بلڈ میں زیادہ ہونے کو ڈائبٹیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب شوگر بلڈ میں زیادہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مزید پیچیدگیاں ہوتی ہے, یہ ایک وجہ ہوتی ہے. اب جو بھی کچھ ہم کھاتے ہیں کاربوہائیڈریٹ اس میں ہوتا ہے, تو وہ اسٹمک میں جا کر ڈائجسٹ ہو جاتا ہے, پھر وہاں سے وہ بلڈ میں جاتا ہے, تو بلڈ سے جو ہے وہ اس نے سیلز میں جانا ہوتا ہے. سیلز کا مطلب ہے جیسے یہ دروازہ ہے, اس کے اندر انٹر ہونے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک چابی کی ضرورت ہے جو لاک کھولے. اب یہ چابی بیسیکلی جو ہے وہ کیا ہے, وہ ایک انسولن ہے جو باڈی میں پینکریاز یہ بناتا ہے, یہ انسولن, اور یہ چابی کی طرح کام کرتا ہے, اور سیلز کے اندر گلوکوز کو لانے کے لیے یہ کارآمد ثابت ہوتی ہے. اب اگر وہ چابی ہی نہ ہو, جیسے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بالکل انسولن ہوتی ہی نہیں ہے شروع دن سے, پینکریاز بناتا ہی نہیں ہے, تو اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ مسئلہ آ سکتا ہے. دوسرا یہ کہ چابی تو ہے مگر لاک میں کوئی مسئلہ ہے, یعنی کہ انسولن ریزسٹنس ہے. تو انسولن ریزسٹنس کا مطلب یہ ہوا کہ بیسیکلی موٹاپا تھا, اور اس کا انسولن جو ہے ان کے سیلز کے اوپر, ان کے خلیوں کے اوپر کام ہی نہیں کر رہا تھا, تو جو گلوکوز نے بلڈ سے سیلز کے اندر, خلیوں کے اندر آنا تھا وہ آیا ہی نہیں. اب اس کے 2 مسئلے ہوئے, تو خلیوں میں نہیں آیا تو انرجی نہیں ملی ہمیں, ہمارے سیلز کو کچھ بھی
انرجی نہیں ملی, وہ گلوکوز نے انرجی میں جو کنورٹ ہونا ہوتا تھا وہ نہیں ملا. دوسرا وہ بلڈ میں چلتے پھرتے جدھر نہیں جانا چاہیے تھا ان جگہوں پہ جا کر پیچیدگیاں اس نے کی, جس کے آگے ہم بات بھی کریں گے. سو ڈائبٹیز بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ بلڈ میں شکر کا لیول ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا اور وہ آگے سے کمپلیکیشنز کرے, یہ سارا ایشو ہے. ٹھیک, اچھا اس کی کوئی علامات ہیں, کوئی بندہ کو پتہ چل جائے کہ اس کی باڈی میں کچھ چینجنگز آ رہی, کہیں وہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیے ڈائبٹیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ سائلنٹ کلر ہے, خاموش قاتل. بالکل بلڈ پریشر کی بیماری کی طرح ڈائبٹیز بھی جو ہے وہ شروع میں کوئی علامات نہیں رکھتی ہے, اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں نہیں پتہ چلتا کہ ہماری ڈائبٹیز, جی اسپیشلی اگر ہم بات کریں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی, تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو ہے وہ اس پورے جو اسپیکٹرم کا جو 90% ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہی ہوتا ہے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں شروع میں کوئی علامات نہیں ہوتے, یا پھر بڑے عمومی اور بالکل نان اسپیسیفک علامات ہوتے ہیں, جیسے کہ تھکاوٹ, ٹھیک ہے, چڑچڑاپن, باڈی پینز. اب آخر میں جا کر جب یہ شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر پیشاب کا زیادہ آنا, پیاس کا لگنا, مگر ہم ان علامات کا انتظار ہی نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ شروع میں ہی آپ اسکرین کریں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسکرین کن کو کیا جائے. بیسیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ان کے وجوہات ہیں نا ڈائبٹیز کے, اس کے مطابق بیسیکلی آپ اسکریننگ کرتے ہو. سب سے بڑی وجہ ہے وہ موٹاپا, اور پاکستان میں موٹاپا اس ٹائم تقریباً 40 سے 50% ہے, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہی موٹاپا جو ہے وہ بیسیکلی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کر رہا ہے. تو آپ نے بیسیکلی موٹاپا دیکھا تو اس کو اسکرین کرنا ہے, یہ انتظار نہیں کرنا ہے علامات کیا ہے کیا نہیں ہے. تو موٹاپا بذات خود ایک علامات ہو گیا نمبر 1. اب اس کے پیچھے موٹاپے کی جو وجوہات ہے وہی ساری وجوہات ڈائبٹیز کی, یعنی کہ ڈائٹ ہمارا خراب ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, اسی سے جو ہے وہ موٹاپا ہونا ہے. اور اسی نے آگے جا کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کرنا ہے, یا پری ڈائبٹیز بھی ایون اگر وہ کر رہا ہو تو کوئی علامات تو ہوں گے نہیں شروع میں. تو علامات نہیں ہے تو آپ نے اسکرین کرنا ہے فار ڈائبٹیز. تو اس میں اگر فار ایگزامپل ایک 20-25 سال کا بندہ ہے تو انہوں نے اپنا ڈائبٹیز کرنا ہے چیک, اگر وہ موٹاپے یا پھر فیملی میں کسی کو ڈائبٹیز تھا, یا غذا میں بد پرہیزی تھی, یا پھر وہ سیڈنٹری لائف سٹائل تھا. مگر اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بالکل پرفیکٹ لائف بھی ہے, پھر بھی 35 سال کے عمر میں جو ہے وہ ہر ایک کو اسکرین کرنا چاہیے. اب پاکستان تو خیر ان ممالک میں آتا ہے جو بہت ہائی, جو بالکل پاکستان کو تو کیپٹل سمجھا جاتا ہے ڈائبٹیز کا نا, تو ان کو تو تقریباً ہر ایک کو 20s اور 25 میں چیک کرنا چاہیے, بیکاز فیملی میں کوئی نہ کوئی ڈائبٹک ضرور ہوگا. مگر کم سے کم 35 ایئرس کے ایج میں کرنا چاہیے, یا جن کو کوئی رسک فیکٹر ہو, یا فیمیلز میں جن کو پولیسسٹک ہوتا ہے, یا جن کو حمل کے دوران کبھی ذیابیطیز ہو چکا ہو, تو ان سب کو کرنا چاہیے. یہ تو بات ہوگی کہ ٹائپ 2 کے سمٹمز کوئی نہیں ہوتے تو ہم نے رسک فیکٹر پہ جانا ہوتا ہے. جو سمٹمز کا ہم نے انتظار بالکل نہیں کرنا. جو ٹائپ 1 والا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اس کی کتنی ٹائپس ہیں؟ بنیادی طور پہ تو بہت ساری ٹائپس ہیں, مگر جو 4 ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ ٹائپ 1, ٹائپ 2, اور اس کے بعد حمل والی ذیابیطیز, یا پھر کچھ کمپلیکیٹڈ ٹائپس ہوتے ہیں جو کہ کسی اور وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چاروں ہم ٹائپس پہ بات کریں گے, بریک لینی ہے, 1 by 1 ان کے بارے میں ناظرین کو ضرور بتائیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں جناب ڈائبٹیز کے حوالے سے ڈسکشن کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ پورا مہینہ ڈائبٹیز کے حوالے سے آپ کو اویئرنیس کے اس مہینے کو مختص کیا گیا ہے, تاکہ آپ کو بتائیں کہ یہ بیماری کتنی خطرناک ہے, اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں, تشخیص کس طرح سے ممکن ہے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا علاج جو ہے وہ کس طرح سے کروایا جا سکتا ہے. کہ پوری زندگی جو علاج کروائیں تو یا بالکل ختم ہو سکتی ہے, یا پھر پورا ایک زندگی کا ایک یہ حصہ بن جاتے ہیں ڈائبٹیز. تو اسی پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ٹائپس پہ بات کی تھی آپ نے, 4 ٹائپس کا ذکر کیا تھا, وہ بتائیے ناظرین کو. بیسیکلی جو ہے وہ اس میں 4 ٹائپس ہوتی ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ اس پورے اسپیکٹرم میں ڈائبٹیز پہ اسپیکٹرم میں 5% کا حجم رکھتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز یوزولی بچوں میں, جوانوں میں ہوتا ہے, مگر زیادہ ایج میں بھی ہو سکتا ہے, زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے. اس میں لبلبا پینکریاز انسولن بناتا ہی نہیں ہے, تو شروع دن سے سمٹمز ہوتے ہیں, علامات ہوتے ہیں, جس میں پیشاب کا زیادہ آنا, پیاس کا لگنا, وزن کا گر جانا. ماں باپ پہچان لیتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ تو جلدی تشخیص ہو جاتے ہیں. ٹائپ 1 جو ہے, ٹائپ 1 ان کو شروع دن سے انسولن پہ رہنا ہوتا ہے, اور وہ بھی 4 ٹیکوں والا انسولن. اور اگر یہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے شوگر اپنا چیک کرے اور انسولن لگائے تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز بالکل صرف انسولن کی کمی ہے تو انسولن کے ساتھ ٹوٹلی 100% اس کا علاج ہوتا ہے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے ایکٹرز, ایک آدھ ایکٹر ہے, نام نہیں لینا چاہتا ہوں, بٹ ایک بہت بڑا کرکٹر ہے وسیم اکرم, ان کو بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے پچھلے 25 سالوں سے, اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے پچھلے 25 سال. ہم ہر ایک کو مثال دیتے ہیں ان کی کہ دیکھیں وہ کوئی کمپلیکیشنز ان کو نہیں ہوئی.
تو وہ شروع دن سے آپ کو انسولن اور سیریس رہنا پڑتا ہے، تو پھر آسان ہے وہ. دوسری جو ٹائپ ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جو کہ اس پورے اسپیکٹرم میں 90% کا جو ہے وہ پرسنٹ رکھتا ہے. سو یہ 90% جو جتنے بھی ڈائبٹک پیشنٹ ہیں ہمارے وہ ٹائپ 2 کے ہیں، اور یہی والا ٹائپ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے، جو پہلے اتنا نہیں تھا اور یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس میں پاکستان تیسرے نمبر پہ جس میں آ گئے. بالکل. تو یہ شروع میں اسمپٹومیٹک ہوتا ہے یا پھر نان اسپیسیفک سمٹمز ہوتے ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم بڑھتے جاتے ہیں. اس میں بنیادی طور پہ انسولن تو ہوتا ہے مگر وہ کام نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، سو انسولن ریزسٹنس ہو رہی ہوتی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ باڈی کا انسولن بھی کم ہو جاتا ہے، اور شروع میں تو گولیوں سے علاج ہوتا ہے، بعد میں جا کر اس میں انسولن کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے بعد جسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی کہ حمل والی ذیابطیز، جو کہ ٹیمپریری ہوتی ہے زیادہ تر مریضوں میں، مگر اگر بعد میں وہ لائف سٹائل نہ بدلے تو اس میں بھی 5 سے 10% پر ایئر چانس ہوتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں کنورٹ ہونے کا، جو ٹیمپریری جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے. پھر اس کے بعد کچھ ٹائپس ہوتے ہیں جو کہ کسی اسٹیرائڈز، کسی اور دوا یا لبلبے کی کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو. تو یہ بنیادی طور پر ٹائپس آف ڈائبٹیز ہے. اوکے، اس کی تشخیص پہ ہم آئیں تو وہ کس طرح سے ممکن ہو؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ شروع میں ہم نے بات کی نہ کوئی علامات شروع میں اسپیسیفک ہے، پھر ہم نے بات کی کہ رسک فیکٹرز ہو تو ٹیسٹ کروایا جائے. سو بیسک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم علامات کے بجائے زیادہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹس پہ زیادہ زور دیں کہ ایک پیشنٹ جن کو رسک فیکٹر ہو، بلکہ پیشنٹ نہیں ایک نارمل انسان ہے، رسک فیکٹر جیسے اوبیسٹی ہے، فیملی میں ڈائبٹیز ہے، تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کو ٹیسٹ کرنا ہے. ٹیسٹ دیکھیں اس میں گلوکومیٹر سے ٹیسٹ نہیں کرنا ہوتا ہے، گلوکومیٹر سے ہم صرف مانیٹرنگ کرتے ہیں. تو لیبارٹری سے نہار منہ کسی مستند لیبارٹری سے آپ نے 8 گھنٹے کا فاسٹنگ، جس میں اپنے صبح کے ٹائم جا کر اپنا فاسٹنگ کا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. تو فاسٹنگ گلوکوز نارمل 100 سے کم ہوتی ہے، 100 اور 125 کے بیچ میں اگر ہو، 125 کے بیچ میں، تو یہ پری ڈائبٹیز ہے، یعنی کہ بالکل یہ دروازے پہ ڈائبٹیز کھڑا ہے، آ سکتا ہے کبھی بھی. 126 یا اس سے زیادہ ہو تو یہ ڈائبٹیز ہے. تو یہ تو پہلا ٹیسٹ ہو گیا کہ فاسٹنگ گلوکوز. پھر اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ آتا ہے کہ آپ نے پچھلے 3 مہینوں کا شوگر دیکھنا ہوتا ہے، تو اس کو ہم HbA1c کہتے ہیں. HbA1c نارمل 5.6% سے کم ہوتا ہے. اگر وہ 5.7 اور 6.4 کے بیچ میں ہے تو یہ وہی والی بات ہے کہ پری ڈائبٹیز ہے، دروازے پہ کھڑا ہے. اگر 6.5% سے بھی زیادہ ہو تو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، یہ ڈائبٹیز ملائٹس ہے جو زیادہ تر مریضوں میں ہم ٹائپ 2 دیکھتے ہیں. تو ان دو میں سے یہ 2 ٹیسٹ اگر پازیٹیو ہو تو یہ تو کلیئر کٹ ہے، مگر کبھی کبھی ڈسکرپنسی آتی ہے کہ ایک نارمل ہے دوسرا. تو پھر ان صورتحال میں ہمیں میٹھے پانی کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ گلوکوز پلا کر 2 گھنٹے کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں. تو وہ اگر 200 سے اوپر ہو تو ڈائبٹیز ہے، 140 اور 199 کے بیچ میں ہو تو یہ پری ڈائبٹیز ہے، 140 سے کم ہے تو نارمل ہے. کیونکہ یہ جو HbA1c یہ کچھ خون کی بیماریوں میں یا کچھ بلڈ ٹرانسفیوژن والے مریضوں میں، چونکہ یہ ہیموگلوبن پہ کتنا شوگر اٹیچڈ ہے وہ دیکھتا ہے، تو اگر ہیموگلوبن کا ہی مسئلہ ہو تو پھر یہ غلط آ سکتا ہے یہ والا ٹیسٹ. سو جنرلی 90% کیسز میں HbA1c فاسٹنگ یہ یہاں سے کام چل جاتا ہے. کبھی کبھی ہمیں یہ میٹھے پانی والا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. سو یہ 3 تشخیص کے طریقے ہیں، ان سے ہم نے تشخیص کرنا ہے، پتہ لگانا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہو گیا ہے یا پری ڈائبٹیز ہے، اور پھر اس کے بعد فوراً اس کے اوپر ہم نے علاج شروع کرنا ہوتا ہے. اچھا، اگر علاج پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، علاج بھی آپ سے جانتے ہیں، اگر کوئی انسان ڈائبٹیز میں ہے 1 2 3 کسی بھی ٹائپ میں مبتلا ہے تو پراپر اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، تو اس سے اور کون سے مسائل جو ہے اس کا خدشہ بڑھ سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائبٹیز کا ہم علاج کرتے ہی کیوں ہیں. مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے پیچیدگیوں سے بچنا ہوتا ہے. ڈائبٹیز کو کہا جاتا ہے کہ یہ مدر آف آل ڈیزیزز ہے، یعنی سب بیماریوں کی ماں ہے. اسی کی وجہ سے ہی سارے بیماریاں ہوتی ہیں. ڈائبٹیز ہیڈ ٹو ٹو کوئی جگہ نہیں چھوڑتی ہے، کوئی پرزا کوئی آرگن نہیں چھوڑتا ہے جس کو متاثر نہ کرے پوری انسانی باڈی میں. ایگزیکٹلی. تو اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 میں میڈیکلی، کہ یہ کچھ مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہے، کچھ میکرو ویسکولر، یعنی کہ باڈی میں کچھ اعضاء ہے جس طرح آنکھوں کا پردہ ہے اس کو متاثر کر سکتا ہے، جو پھر چشموں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ کی بینائی کو متاثر کرتی ہے. بینائی کے لاس کا جو سب سے ٹاپ کاز ہے وہ ڈائبٹیز ہے، آئی سائٹ لاس جو ہوتا ہے. اس کے بعد گردوں کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی کہ ڈائلیسس کے اوپر اگر کوئی پیشنٹس ہو نا تو سب سے کامن کاز، سب سے ٹاپ کاز اگین ڈائبٹیز ہے. پیروں کے نسوں کو متاثر کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائبیٹک فٹ کر سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ اور کمپلیکیشنز، دل کا اٹیک یا ہارٹ فیلئر یا جس کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کر سکتے ہیں، تمام بیماریوں کے فالج. تو یہ سب بیماریاں
کر سکتا ہے اور یہ باڈی کو سلولی دیمک کی طرح کھا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے وقت سے پہلے ڈیٹیکٹ کر کے اس کو نہ صرف کنٹرول کرنا ہے بلکہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. اچھا ریورس. دیکھیں اس کے بارے میں اب یہ بات سے آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ بڑی خطرناک بیماری ہے, مگر اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور کال ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ شوگر کا خیال رکھیں گے نا, شوگر بھی آپ کا خیال رکھے. کیا بات ہے. مگر اگر آپ شوگر کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہ بھی نہیں رکھے گا فیوچر میں. تو ہمیں اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے, تو ہم اس ایک دیکھو موت کا تو ٹائم طے ہے, مگر ہم نے اپنے صحیح پرزوں کے ساتھ واپس اللہ کے پاس جانا ہے. کیونکہ ہمیں اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے, اور یہ ڈائبٹیز ایک دم سے نہیں کرتا, یہ سلولی کرتا ہے, تو خدا نخواستہ کوئی گردہ فیل ہو جائے, اور یہ سب میں آپ کو بتاؤں میں یہ سب ایریورسیبل. پیروں میں اگر سوئیاں چبھتی ہے, جلن ہوتی ہے, تو پھر وہ ایریورسیبل. ہم آگے اس کو کنٹرول کر کے, شوگر کو کنٹرول کر کے اس کو فردر خرابی سے بچا تو سکتے ہیں, مگر جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلیکیشنز ہونے ہی نہ دے, کیونکہ یہ سب کمپلیکیشنز ہو کر انسان بالکل محتاجی والی زندگی میں چلا جاتا ہے. وہ اپنے اوپر بھی بوجھ ہے, دوسروں کے اوپر بھی بوجھ ہے. تو ان کمپلیکیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈائبٹیز چونکہ خود سائلنٹ کلر ہے, تو اس وجہ سے زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن شوگر کی کرے, اچھا خیال رکھے, اور جو موٹیویٹڈ طریقے سے شروع میں اچھا اس کا خیال رکھتا ہے, ڈائبٹیز نہ صرف کنٹرول ہو جاتا ہے بلکہ ریورس بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں پازیٹیو ایسپیکٹس بھی بہت ہیں, صرف نیگیٹو باتیں نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے کہ جنہیں ڈائبٹیز ہے اگر انہیں کوئی زخم وغیرہ ہو جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا جلدی. شروع کے ڈائبٹیز تو اتنے برے نہیں ہوتے, جو وقت گزر جائے ان کے جو ہے وہ پیروں میں نسیں بھی متاثر ہو, جو شریان ہے وہ بھی متاثر ہو, تو پھر بلڈ فلو بھی چونکہ وہاں کا کم ہوتا ہے, تو اس لیے پھر وہ زخم جب ہو جاتے تو پھر ذرا مشکل سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. مگر ایسا نہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہی نہیں ہوتے, بہت سارے پیروں کے زخم ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. سارے پیروں کے زخم کا مطلب یہ نہیں کہ پیر کٹے گا, نہیں, اچھا خیال رکھا جائے, شوگر کا خیال رکھا جائے, پیر کے زخم کا اینٹی بائیوٹکس اور کئی سارے اور تدابیر سے اس زخم کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اور پاؤں کو کٹنے سے بچا سکتے ہیں. تو ضروری یہ والی بات نہیں کہ سارے زخم ہوئے تو بس یہ بالکل اس نے ٹھیک ہی نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہو سکتے ہیں. ڈائٹ کی بات کی جائے تو کہتے ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, اور اگر وہ اپنی بھوک کنٹرول کر لے, تھوڑا لیٹ کھانا کھائے, تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ ڈائبٹیز والوں کو بھوک لگتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہے ہو کہ ایک دم سے جو ہے وہ, یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے کن دوائیوں کے اوپر, کیا وہ شوگر لو کروا رہا ہے یا کوئی انسولن کے اوپر ہے, تب جا کر بھوک لگ رہی ہے. بلا وجہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر ڈائبٹیز ویل کنٹرولڈ ہو تو ان کی بھوک اور دوسرے کی بھوک میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بالکل. سو ڈائٹ آپ نے بات کی, ڈائٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ ڈائبٹیز کے جو 5 سنہرے اصول ہیں نا ٹریٹمنٹ کے, ان میں جو سب سے بڑا پلر ہے, سب سے ٹاپ پلر ہے, وہ ڈائٹ ہی ہے. ڈائٹ, پھر ایکسرسائز, پھر دوائیاں, انسولن, اور آخر میں شوگر کا چیک کرنا. یہ 5 اس کے پلرز ہیں. تو پہلا پلر تو ہمیشہ ڈائٹ ہی ہے, چاہے وہ مریض انسولن پہ ہو تو وہ تو اپنا لگا رہا ہے, انہوں نے بھی ڈائٹ رکھنا ہے اپنا. سو ڈائٹ, ہم یہ کانسیپٹ کلیئر کریں کہ ڈائٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کیٹو ڈائٹ پہ آ جاؤ یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ آ جاؤ. ہم کہتے ہیں ایک اعتدال پسند غذا جو کہ بیلنسڈ ڈائٹ ہو, اور اس میں سارے میکرو نیوٹرینٹس, کاربوہائیڈریٹ, پروٹینز اور فیٹس اور مائکرو نیوٹرینٹ جتنے بھی منرلز اور وائٹامنز ہیں سب شامل کر کے کریں. 5 پلرز پہ ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین کو یہ گائیڈ کیجیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ میں ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس میں ہم بات کریں ڈائبٹیز کا ڈسکشن کی جا رہی ہے, جو کہ آپ کو بہت ہی کامن ڈیزیز سننے میں ملتی ہے. ہر گھر کی کہانی کہیں تو ہر گھر میں یہ بات سنائی دیتی ہے کہ ہمارے گھر میں کسی نہ کسی کو شوگر ضرور ہے. لیکن اب اس کے میجر جو فیکٹرز ہیں, جو جاننا ضروری ہے کہ اس کے علامات کیا ہیں اور اس کی تشخیص کیسے ممکن ہو سکتی ہے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ علاج. اگر آپ شوگر کی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں تو یقیناً اس کا علاج بھی ممکن ہے. وہ کیا ہے, کس طرح سے ہے, یہ ہم جانیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے 5 پلرز کا آپ نے ذکر کیا یہ ڈائبٹیز کے حوالے سے, وہ بتائیے ناظرین کو. جی, اس میں یہ ہے کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز اگر ہم بات کریں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو شروع دن سے ہم نے انسولن پہ رکھنا ہے, جیسے ہم بات کی تھی کہ بیسیکلی اس میں آپ نے کھانے والا انسولن الگ ہے اور فاسٹنگ والا الگ ہے, تو ہم نے بیسیکلی صرف انسولنس پہ ان کو رکھنا ہوتا ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بہت زیادہ غذا میں پرہیز اور ایکسرسائز اور ان چیزوں کا نہیں بتایا جاتا ہے. تو ٹائپ 1 میں صرف انسولن نہیں ہے باڈی میں, اور آپ نے انسولن دینا ہے, اور یہ بچوں میں اور ینگ ایڈلٹس میں زیادہ ہوتا ہے.
اس کے بعد جو ٹائپ 2 کی اگر ہم بات کریں جو زیادہ کامن ہے جو 90% عوام کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہی ہے اس کا جو نہیں 90% آف آل دا ڈائبٹیز اسپیکٹرم کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ ٹائپ 2 ہی ہے اصل میں جو بھی آپ دیکھیں گے وہ تقریباً ٹائپ 2 ہی آپ دیکھتے ہو تو وہ جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے چونکہ وہ موٹاپے کی وجہ سے ہے اور چونکہ اس میں جو ہے وہ ایج تھوڑی زیادہ ہے تو اس میں ملٹیپل فیکٹرز شامل ہوتے ہیں انسان کے انسولین ریزسٹنس وغیرہ تو اس کو ہم نے جو ہے وہ پھر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ 5 پلرز یا 5 اس میں جو ہے وہ ایسپیکٹس 5 گولڈن جو رولز ہے وہ یہ ہیں تو پہلا جو ہے وہ اس میں ہم ڈائٹ کا کہتے ہیں سیکنڈ ایکسرسائز ہے تھرڈ میں دوائیاں فورتھ میں اگر انسولین کی نیڈ پڑے تو انسولین اور ففتھ میں جو ہے وہ یہی شوگر کو چیک کرتے رہنا اور لیبارٹری میں HbA1c اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ٹیسٹ بھی تو ایک ایک کر کے میں اگر بتا دوں تو سب سے پہلے ڈائٹ کی اگر بات کریں تو ڈائٹ ہمیشہ ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں بیسیکلی ہر انسان کے جو 3 بڑے میکرو نیوٹرینٹس ہیں کاربوہائیڈریٹ پروٹین اور فیٹ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ میں جو اچھا والا کاربوہائیڈریٹ ہے وہ آپ نے لینا ہے جو برا والا ہے وہ ایوائڈ کرنا ہے اب برے والے کیا ہے اس میں بیسیکلی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس آتے ہیں بیکری آئٹمز آتے ہیں سفید آٹا باقی جو فلور مل کا آٹا ہے تندور کی روٹی ہے ٹھیک ہے میدا سو یہ سب بیکری آئٹمز میں بسکٹ وغیرہ شامل ہے پھر کچھ کولڈ ڈرنکس میٹھی چیزیں جوسز یہ اوائڈ کرنا ہے ایون فریش جوس بھی اس میں شامل ہے تو یہ سب ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ اصل میں ایک دم سے شوگر بڑھاتے ہیں اور ایک دم سے پھر وہ کیلوریز دیتے وزن بڑھاتے تو وی اوائڈ دیم کاربوہائیڈریٹ میں جو لینا چاہیے وہ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جو کہ بیسیکلی روٹی اگر ہو تو وہ چکی یا جو کی ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فروٹس لے سکتے ہو فائبر کنٹینٹ جس کا زیادہ ہو وہ چیزیں آپ لے سکتے ہو ڈائٹ کے بعد کاربوہائیڈریٹ کے بعد اگر ہم بات کریں پروٹینز کی تو تقریباً ہر طرح کا پروٹین الاؤڈ ہے بٹ اینیمل پروٹین کو اوائڈ کر کے زیادہ تر پلانٹ بیسڈ پروٹین جس مٹر ہے لوبیا ہے دالیں ہے ایون چکن گرلڈ چکن بھی ٹھیک ہے فش بھی ٹھیک ہے جو مٹن ہے وہ آپ وداؤٹ چربی استعمال کرو ہفتے میں 1 آدھ دن تو کر سکتے ہو جی اس کے بعد جو فیٹس ہے وہ بیسیکلی اگین تلی ہوئی چیزیں اس میں آ جاتی ہے فاسٹ فوڈز آ جاتے ہیں وہ ایوائڈ کرتے ہو جو پلانٹ بیسڈ آئلز ہے جس طرح کینولا آئل ہو یا اولیو آئل ہو یہ استعمال کر سکتے ہو کم مقدار میں سو بیسیکلی ان 3 میکرو نیوٹرینٹ سے ایک بیلنسڈ ڈائٹ ہو تو وہ ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ وہ لیا کریں ڈائٹ کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ تھنگ ہے ایکسرسائز کم از کم 30 منٹ کا ڈیلی ایکسرسائز ضروری ہے نہ صرف ڈائبٹیز والوں کے لیے بلکہ موٹاپے والوں کے لیے اب وہ ایکسرسائز کسی بھی فارم میں واک ہو جاگنگ ہو رننگ ہو جیسے وہ کر سکتے ہو اس کے بعد آ جاتی ہے بات دوائیوں کی تو دیکھیں میں وش اب ہم جس سال میں موجود ہے بہت ساری دوائیاں ہیں اور بہت سارے ٹائپس ہیں 6-7 تو صرف گروپس ہے ڈائبٹیز کی پہلے ایک زمانے میں 1-2 گروپس ہوتے تھے تو وہ دوائیاں بیسیکلی بنیادی طور پہ ڈیوائڈ ہوتی ہے اس کے میکینزم کے اوپر ظاہر ہے وہ عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے وہ سمجھنا تو میں آسان لفظوں میں بتا دوں کہ کچھ دوائیاں ہوتی ہے وہ گولیوں کے فارم میں ہوتی ہے ان میں سے کچھ گولیاں ہیں جو شوگر زیادہ کم کر سکتی ہیں کچھ ہے جو شوگر کو بالکل نارمل رکھتی ہے بیلنس رکھتی ہے بہت زیادہ کم بھی نہیں کرتی ان میں کچھ دوائیاں ایسی ہے جو کہ دوا ہے مگر وہ انجیکشن کے فارم میں ہے جو ہفتے میں 1 دن لگاتے ہو وہ بیسیکلی انسولین نہیں ہے تو یہ دوائیاں ہے بیسیکلی اب ان دوائیوں میں جو ہے وہ مطلب میٹفارمن کا گروپ ہے پھر ایک گروپ ہے جو پیشاب کے ذریعے شوگر نکالتا ہے جو SGLT2 انہیبیٹرز ہے اس کے بعد کچھ گروپس ہے جو انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے مگر اس میں بنیادی طور پہ ہم اس طریقے سے سلیکٹ کرتے ہیں یہ گروپس کے پیشنٹ زیادہ تر اوبیس ہوتے ہیں موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں یا دل کے امراض اگر ہو یا گردے کے امراض ہو ہم وہ والے دوا سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ان کا نہ صرف ڈائبٹیز کو ٹریٹ کرے بلکہ یہ باقی بیماریوں کو بھی ٹیکل کرے اور ایسی دوائیاں موجود ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے ہم پرانے زمانے والے دوائیاں جو صرف شوگر کو بہتر کرتی تھی بلکہ شوگر کو ڈاؤن بھی کر دیتی تھی تو ہم پیشنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اکارڈنگلی جو ان کے پورے کو موربڈس کو دیکھتے ہوئے اچھا دوا سے کبھی کبھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی ہے شوگر تو اس کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ شروع میں ہی شوگر اتنی زیادہ ہے 400 شوگر ہے یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ وہ پیشنٹ کو داخل ہونا پڑا ہو اور دوا دینا بڑا انسیف ہو ایسے مریضوں میں تو ان میں انسولین تو دیکھیں جی مشکل ڈائبٹیز خراب ڈائبٹیز یا پیشنٹ کی کنڈیشن خراب ہو ان سب کیسز میں ہم انسولین پہ ہی جاتے ہیں
اور ہو سکتا ہے وہ وقتی طور پہ ہم دیں اور بعد میں وہ بند ہو جائے. تو ایسا نہیں کہ انسولین شروع ہوا تو زندگی بھر کے لیے. تو یہ مسکنسیپشن انسولین کے بارے میں کافی زیادہ ہے. ہاں کہ یہ ایگزیکٹلی میں اسی چیز پہ آنے لگی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر ڈائبٹیز ہوگی تو اب انسولین تو آپ کو پوری زندگی ساتھ لے کر چلنی پڑے گی. کبھی کبھی ہو سکتا ہے شروع میں ہو, کبھی کبھی ہو سکتا ہے مڈ میں ہو. تو یہ آخری علاج نہیں ہے مگر حتمی علاج ضرور ہے. اور جب ضرورت پڑتی ہے ہم تب انسولین پہ جاتے ہیں, جب ضرورت پڑتی ہے تب گولیوں پہ جاتے ہیں. اس کا ویلڈ علاج کیا ہے, مکمل علاج اس کا کیا ہے ٹریٹمنٹ؟ مکمل علاج یہی سب کچھ ہے کہ ڈائٹ ہے, ایکسرسائز ہے, دوائیاں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین ہے. اب دیکھیں انسولین, پرانے زمانے والے انسولین ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ ٹیکے والا انسولین ہوگا, وہ بڑا پینفل. تو پین کا انسولین ہے نہ, اس میں پین ہوتا ہے. پہلا مسکنسیپشن تو یہ ہے کیونکہ یہ پیٹ میں لگاتے ہو, اس میں بالکل وہ جو نروز ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, یہاں پر پین اتنا نہیں ہوتا. نمبر 2, انسولین جو ہے وہ حتمی علاج ہے, یہ آخری علاج نہیں ہے. اچھا آخری نہیں ہے, اور یہ بند بھی ہو سکتی ہے کئی سارے مریضوں میں. تھرڈلی انسولین کے بارے میں بہت اور سارے مسکنسیپشنز ہے. یہ تو پتہ نہیں گردہ فیل کرتی ہے, دیکھو ڈائبٹیز سارا مسئلہ کرتی ہے, اس نے ڈائبٹیز کو بچانا ہوتا ہے. اور انسولین تو ایک نیچرل علاج ہے, ہماری باڈی میں انسولین موجود ہے. یہ آج سے 100 سال پہلے بیسیکلی انسولین کی ایجاد ہوئی تھی. ویسے تو انسولین تو اصل میں تو یہ نیچرل ہے, یہ بیسیکلی بعد میں آرٹیفیشلی بائیو ٹیکنالوجی سے بنایا گیا. تو ٹھیک 100 سال پہلے یہ جو بینٹنگ سائنٹسٹ تھا اس کا برتھ ڈے 14 نومبر کو ہوتا ہے, تبھی تو یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے اس دن منایا جاتا ہے. سو انسولین بہت بڑی ایجاد ہے, اس کے اوپر نوبل پرائز ملا تھا. اور ہمارے لوگ اس کو پتہ نہیں بہت سارے متس اور خرافات سے اس کو بدنام کر دیتے. تو پہلی بات تو یہ ہوگی. اچھا, ایک پرابلم جو سب سے زیادہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں نے انسولین پہ نہیں جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو اس میں شروع میں اگر وہ ایک ٹائم کے انسولین سے ٹریٹ ہونا تھا نا, وہ بعد میں ہو سکتا ہے وہ ایک ٹائم سے بھی ٹریٹ نہ ہو. تو آپ کو جب جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس وقت اپنے معالج کے ساتھ کوآپریٹ کر کے اس پہ آئے. بہت سارے مریض جو موٹیویٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے انسولین پہ میں ڈالوں مگر بعد میں وہ ریورس بیک ہو جائے اور وہ بہتر ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو ان سب چیزوں کے بعد پھر جو لاسٹ پلر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ سے ڈاکٹر پورے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کے شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول, دل, گردہ, سب کے امراض اور وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے, سارے ٹیسٹ کرتے ہوئے وہ ان کا علاج کرے. اینڈ اکارڈنگلی پیشنٹ بھی جو ہے وہ جس طرح بتایا جائے اس طرح فالو اپ کرے. یہ اس سے مکمل علاج ہو جاتا ہے. اچھا اگر ڈاکٹر صاحب شوگر کی ڈائبٹیز کوئی پیشنٹ ہے جیسے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے, تو کیا بالکل یہ ختم ہو سکتی ہے علاج کے ساتھ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. جو ٹائپ 1 والا ہے وہ تو نہیں ختم ہوتا یوزولی, کیونکہ وہ تو انسولین پہ شروع دن سے انسولین پہ جو آ گیا تو وہ نہیں جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو دوسری جو حمل والی ہے وہ تو زیادہ تر ٹیمپریری ہوتی ہے, اور وہ بالکل حمل کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اگر لائف سٹائل بدلی جائے تو ٹائپ 2 میں کنورٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اب ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں جو 90% آف آل دا ڈائبٹیز ہے, اس کے بارے میں پہلے کہا جاتا تھا شوگر ہو گئی تو پوری زندگی ہو گئی. اب ایسی بات نہیں ہے. تو 2019 میں ایک ریسرچ ہوا تھا جس میں جو ہے وہ اوبیس پیشنٹ یا جو جن کا وزن زیادہ تھا, جن کو ڈائبٹیز بھی تھا مگر پچھلے 3 سالوں میں تشخیص ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ انرول کیے گئے تھے. اس میں اگر 15% ویٹ لاس کروایا یا ڈائٹ سے, ایکسرسائز سے, ہم دوائیاں بھی یوز کر سکتے ویٹ لاس کروانے کی, تو ان میں 85% لوگوں کا جو شوگر ہے وہ ریورس ہو گیا تھا, ریمٹ ہو گیا تھا. تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ بیسیکلی اضافی وزن نے انسولین ریزسٹنس کیا, اور وہ پینکریاز یا لبلبے پہ ایک بوجھ ہے. اگر وہ بوجھ آپ نے ہٹا دیا تو ڈائبٹیز نہ صرف کنٹرول ہو جاتے ہیں بلکہ ریورس ہو جاتے ہیں. ریورس. ٹھیک ہو گیا. اسی میں پیغام ایڈ کر دیجیے ناظرین کے لیے. جی پیغام تو یہی والی بات ہے کہ آپ نے بیسیکلی جو ہے وہ اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی لانی ہے جب ڈائبٹیز پتہ چلے, یا ایون اگر پری ڈائبٹیز بھی ہو, یا ایون اگر اس سے بھی ارلیئر سٹیج جو اوبیس آپ ہو. لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ دوائیاں, انسولین اور ساری چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ اپنا ڈائبٹیز نہ صرف کنٹرول کر سکتے ہو بلکہ ریورس بھی کر سکتے ہو. ریورس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت اتنی اہم معلومات شیئر ہوئی. ناظرین بہت ساری چیزیں یقیناً آج آپ کی کلیئر ہو گئی ہوں گی, جو آپ کہتے ہیں کہ پوری زندگی آپ کو انسولین پہ رہنا پڑے گا. اب آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے, اب تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, یہ چیز بھی آپ کی کلیئر ہوگی. لائف سٹائل یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ اپنا لائف سٹائل چینج کریں, ہیلدی ڈائٹ لیں. جو آج تمام تر چیزیں, جو ایکسرسائز, جو میڈیکیشن, جو ڈائٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کی, اگر یہی اڈاپٹ کر لیں تو واقعی یہ جو بیماریوں کی ماں ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں, اس سے دور رہ سکتے ہیں, اور یہ خوبصورت زندگی کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے, اعلان کے بعد.